اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم
أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है वलजार ज़िल क़ुरबा वलजार जुनूबी वस्साहिब बिल जम, और कराबतदार हमसाया से और अजनबी हमसाया से और पहलू के साथी से एहसान का मामला करो। नाज़रीन, किसी मुआशरे में रहते हुए इंसान हर वक्त किसी न किसी की मदद या तावन का मोहताज होता है, और सबसे पहले हमारा वास्ता जिससे पड़ता है वो हमारा पड़ोसी है। इस्लाम ने पड़ोसियों के हकूक़ पर बहुत ज़ोर दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे हमसायों के हकूक़ पर वसीयत कर रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं उन्हें विरासत में हिस्सेदार न बना दिया जाए। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमसायों के हकूक़ पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं सैयद कलीम हुसैन शाह साहब। आप इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग फ़ैकल्टी के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, बिला ताख़ीर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये है, लफ्ज़ पड़ोसी या हमसाया के लुग़वी और इस्लाही मायने क्या हैं, और इस ज़िमन में कौन कौन से लोग शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान ख़ान साहब। पड़ोसी, हमसाया, इंसान का अपने हकीकी रिश्तेदारों से भी बाज़ का ज़्यादा गहरा और करीबी ताल्लुक़ हमसाये से होता है, क्योंकि खुशी गमी दुख सुख कोई एमरजेंसी सूरत हाल में रिश्तेदार तो कहीं दूर से कहीं उधर उधर से बाद में पहुंचते हैं, लेकिन जो पड़ोसी और हमसाया है वो सबसे पहले जो है वो मुआवन साबित होता है या हो सकता है। तो इस एतबार से ये 3 लफ्ज़ जो हैं, एक तो है पड़ोसी, ये असल में हिंदी का संस्कृत का लफ्ज़ है जो परत वर्सी से निकला है। परत मैंने मोहब्बत, वर्सी मैंने रहने वाला, लेकिन जब वो उर्दू में मुस्तामल हुआ पड़ोसी बन गया, यानी मोहब्बत से रहने वाला, जो मोहब्बत और चाहत और एक दूसरे का साथ हुस्न सलूक के जज्बों से मिल के रहे, तो वो हुआ पड़ोसी। दूसरा फ़ारसी में इसके लिए ना हमसाया, यानी जिसका साया यकसां हो, यानी दीवार का साया उसका उसके घर में जाता है, उसके साया उसके घर में जाता है, तो जो साए की तरह इंसान के साथ रहता है तो उसको पड़ोसी कह दिया, साया कहा। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ जार का इस्तेमाल होता है, जीरान इसकी जमा है, यानी जो हमसाए हैं। जिस तरह कुरान पाक की आयत पढ़ी कि वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब व साहिबी बिल जम, तो वो ये जार का लफ्ज़ जो है बार बार इस्तेमाल हुआ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी जगह जगह फरमाया कि जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पे ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने जार यानी हमसाए के साथ हुस्न सलूक करे। और आपने 3 दफ़ा कसम खा के फरमाया कि वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। सहाबा ने अर्ज़ की, हज़ूर कौन मोमिन नहीं है? फरमाया कि जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो, और ये भी फरमाया कि वो हम में से नहीं है जो
خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی اور ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں سورہ نساء میں جو ہے تو 3 قسم کے ہمسائے ہوئے۔ ایک وہ ہمسایہ جو ذی القربہ رشتہ دار ہے، اور دوسرا وہ ہمسایہ یعنی رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے۔ دوسرا وہ ہمسایہ جو ہے تو ہمسایہ اور لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، مسلمان ہے۔ تیسرا وہ صاحب بالجنب کہ وہ ایسا ہمسایہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمسایہ تو ہے لیکن رشتہ دار بھی نہیں ہے اور ہم مذہب بھی نہیں ہے۔ تو شریعت نے ان تینوں کیٹیگریز کا اکٹھا ذکر کر دیا تاکہ ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے کوئی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ جب میں نے کوئی تحفہ تحائف دینا ہو، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے تحادو تحابو، تحفے دیا کرو محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور روز قیامت حدیث سے قدسی اللہ کریم فرمائے گا آئین متحابون فیہ، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے زیادہ گھر کے قریب ہے، کیونکہ سرکار کے فرمان کے مطابق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہیں وہ سارے ہمسائیگی کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر، تو انہوں نے ایک جگہ خیمہ لگایا، سپہ سالار تھے، تو جب فتح کامیابی ملی، خیمے اکھاڑ کے جانے لگے تو وہاں ایک فاختہ نے جو ہے وہ اپنا گھونسلہ بنا کے انڈے دیے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا یہ بھی ہماری ہمسائیگی میں آ گیا پرندہ جو ہے، لہٰذا یہ خیمہ ادھر ہی رہنے دو۔ ایک محافظ کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک ان انڈوں سے بچے نہیں نکل آتے، بچے اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے، تم ادھر ہی رہو۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہاں ایک پورا شہر آباد ہو چکا تھا جس کا نام فسطاطہ رکھ دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اسلام جو ہے، جو ہمارا استاد کا رشتہ ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، جو سفر میں ہمارے ساتھ بیٹھا وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، جو ہمارا رفیق کار ہے، کارخانے میں کام کرتا ہے یا تجارت میں ہمارے ساتھ ہے، سکول کالج میں ساتھ ہے، بے شک وہ عارضی ہماری سنگت ہے۔ حج عمرے کے جو ساتھ ساتھی بن جاتے ہیں، تو شریعت نے ان کے حقوق جو ہے وہ بھی پڑوسی کی طرح بیان کی۔ ناظرین، پڑوسی صرف وہ نہیں جس کا گھر آپ کے گھر سے ملحقہ ہو، پڑوسی آپ کے آس پاس آگے پیچھے جتنے مکین ہیں وہ آپ کے پڑوس میں آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 40 گھر دائیں بائیں اور 40 گھر آگے پیچھے، یہ سارے آپ کے پڑوس میں آتے ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب جاتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی اور اس کی تشریح بھی کی، اور اس کے علاوہ بھی پڑوسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، تو قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور عقیدے کا یہ پہلو بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، اور ان میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد رشتہ داروں کا ذکر کیا، اور پھر یتامہ اور مساکین کا ذکر کرنے کے بعد پڑوسی کی 3 قسمیں بیان کر دیں۔ فرمایا ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے، دوسرا وہ ہے جس سے رشتہ داری نہیں ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جس سے عارضی طور پر جو ہے وہ رفاقت بنتی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی متکبر اور بڑائی مارنے والے کو، بڑے بول بولنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرنا ہے،
اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. یعنی ہم عدل نہیں کریں گے، حسن سلوک کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے، ان کے حقوق کی ادائیگی بہترین طور پر کریں گے. اور آخر میں وہ سبب ایڈریس کر دیا گیا جو ہمارے ہاں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہے تکبر اور غرور اور بڑائی، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں. بالخصوص خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو خطبہ ہے یہ دین اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں. صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کی کہ ہمارا گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرا دیں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حوالے سے اتنی وصیت کی ہے کہ میرا گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرا دیا جائے گا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حق شفا ایک حق رکھا جاتا ہے جو خاص طور پر پڑوسیوں کے لیے ہے. اگر آپ اپنی غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اولین حقدار آپ کا پڑوسی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے گھر کے ساتھ یا اس کی جائیداد کے ساتھ آپ کی زمین ملحق ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو خریدے، اور یہ اس کا حق ہے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں کچھ اور تعلیمات جو پڑوسیوں کے حوالے سے ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. دوسری حدیث میں ہے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. تو جہاں حسن سلوک کرنا ہے اس کی عزت و تکریم بھی کرنی ہے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پڑوسی کا احترام نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نیک ہو جاؤ. اب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیک ہو گیا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک سمجھے، نیک کہے تو تم نیک ہو، اور اگر وہ تمہیں برا کہے تو تم برے ہو. جی ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ہماری معاشرتی روایات اس ضمن میں کیسی مثالیں پیش کرتی ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے ضمن میں؟ دیکھیں، اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ 4 چیزیں مانگو. اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ نیک شریک حیات، دوسرا فرمایا کہ نیک ہمسایہ، اور تیسرا فرمایا کہ کشادہ مکان، اور چوتھے نمبر پہ اچھی سواری. تو آپ نے بیوی کے بعد یا شوہر کے بعد دوسری چیز نیک ہمسایہ، کیونکہ باقی جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس نہ ہوں، آپ ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں یا کسی دوسرے شہر میں ہیں. تو اب ہمارے جو ماں باپ کی چاہتے محبتیں ہیں، جو بہن بھائیوں کی ہیں، وہ ہم نے ہمسایوں کے حوالے سے ہی ایک دوسرے کا ساتھ شیئر کرنی ہے. تو اگر ہمسایہ اچھا ہے، یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ چوری بہت بڑا جرم ہے اور بدکاری بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی ہمسائے کے حوالے سے یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو 10 گنا زیادہ سزا ہے اور عذاب ہے، اور اس کی گریوٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے اسلامی روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید کی کہ صحابہ کرام اس کے حوالے سے بہت زیادہ پرٹیکولر رہتے. آپ نے ہمسائے کو تحائف دینے لینے کے حوالے سے بھی فرمایا کہ تم جب کوئی اچھا کھانا بناؤ، گوشت پکاؤ تو پانی کچھ زیادہ ڈال لو،
اور ہمسائے کو بھی اس میں سے تحفہ بھیجو، اور تحادو تحابو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہمسایہ تمہیں کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے تو وہ چاہے جانور کے پاؤں کی کھری کیوں نہ ہو تو اس کو گھٹیا نہ سمجھو، کیونکہ جب کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے ہمسائے کے گھر، بے شک چاول کی پلیٹ ہے، ایک سالن ہے تھوڑا سا، یا کوئی اور ایسی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ 24,000 فرشتے اس کے ساتھ بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، سنت سمجھ کے وہ جا رہا ہے۔ تو وہ ان دونوں کے لیے جب وہ خوش دلی سے وصول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی اسلامی روایات میں ہے، بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنا یہ بھی ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، اگر اس کو کوئی مالی معاونت کی ضرورت ہے تو مالی معاونت کرنا، اگر کوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی مشکل آ گئی ہے کہ اس کو آپ کی مدد و تعاون کی ضرورت ہے تو آپ بغیر انتظار کیے ہوئے خود جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ آگے بڑھ کے جو ہے، تو حضور علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ جو ہے وہ اس کے لیے کھلی کتاب ہے۔ آپ کے پاس جو ہے اصحاب صفہ رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی کھانے کی نعمت ہوتی پہلے انہیں کھلاتے کہ یہ میرے پاس ہے، یہ میرے ہمسائے بھی ہیں، یہ میرے صحابہ بھی ہیں، یہ تلامذہ بھی ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک روایت رکھی، فرمایا کہ دیکھو جو بھی جب تم آتے ہو باہر سے اپنے کھیتوں سے، اپنے نخلستان سے، تو کوئی کھجوروں کے کچھ خوشے لے آیا کرو، گچھے لے آیا کرو، کوئی انگور لے آئے، اور وہاں ایک تار آپ نے لٹکا دی، رسی باندھ دی کہ اس میں لٹکا دیا کرو، تاکہ جہاں تم نماز پڑھتے ہو یہ بھی تمہارے ہمسایوں کی طرح ان کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، تو جسے طلب ہوگی وہاں سے وہ استعمال کرے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ اسی طرح یورپ چلے گئے، تو کہنے لگے ہم طلباء تھے، تو طلباء آپ کو پتہ ہے ان کو کافی مسائل ہوتے ہیں، اسٹڈی کی سر درد، اوپر سے پھر مالی مشکلات، پھر کچھ ارن بھی کرتے ہیں، پھر لرن بھی کرتے ہیں، دونوں کام کرنے پڑتے ہیں، تو معاشی مشکلات۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ سحری کے وقت جو ہے کچھ بوڑھے مائیاں بابے آتے، اور وہ جو ہاسٹل تھا طلباء کا تو اس کے باہر درختوں کے ساتھ وہ شاپر لٹکا کے چلے جاتے، اس میں ہر شاپر میں انڈے، دودھ، جیم، اس طرح کے ناشتے کی بنیادی چیزیں ہوتی جو کم از کم 2 3 4 لوگ کھا سکتے۔ تو طلباء جو ہے وہ کسی بہانے سے آرام سے باہر پڑھتے پڑھتے جاتے تو آرام سے ایک ایک شاپر اتار لا اپنی تو وہ اس طرح ان کو بغیر احساس جتلائے، احسان جتلائے، ان کی عزت نفس کو مجروح کی ہو۔ اصل میں تو یہ اسلامی روایت تھی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، یورپ نے اپنا لیا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اسے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو قریش کی سب سے بڑی سعادت تھی کہ وہ حاجیوں کو کھانے کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ساری پریکٹس ہمسائیگی سے ہوتی ہے۔ اگر ہم ہمسائیگی کے اندر جو ہے وہ ایسے نیک رویے جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، ہماری اولاد کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد امن و سلامتی کا ماحول ہوتا ہے، تحفظ ہوتا ہے، بندہ دائیں بائیں آگے پیچھے بیرون شہر بھی گیا تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، تو لہٰذا اچھی ہمسائیگی یہ اسلام کی سمجھے پہلی ضرورت ہے۔ اسی سوال کو لے کے ہم اپنے دوسرے مہمان کے جانب جاتے ہیں۔ سر، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک بہتر ہمسائیگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ جس طرح سے شریعت اسلامیہ ہمیں زندگی کے اور گوشوں پر بڑی جامع اور ہمہ گیر رہنمائی کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کے ارشادات جو ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے مددگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو فرمایا تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی لے کر، اور آپ کا جو غسالہ ہے وضو کا پانی ہے وہ اس کو لے کر اپنے ہاتھوں اور چہرے پر ملنے لگے، مسح کرنے لگے اس کا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کس وجہ سے، کس سبب سے تم یہ کر رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرنے لگ جائیں؟ تو فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، اور جب امانت تمہارے سپرد کی جائے تو امانت کی ادائیگی کرو۔ اور جو تیسرا عمل بیان کیا،
فرمایا جو تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہو، جو بھی تمہارا پڑوسی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، فرمایا جب سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو بھیج دو۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ان کو تلقین کی، فرمایا جب پڑوسی کا بچہ آ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے عوامل ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپس میں محبت بڑھانے کا اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا درس دیتے ہیں۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ درس لے سکتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بہتر ہمسائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے، وہ دکھی ہے تو اس کے دکھ میں شریک ہوا جائے، وہ خوش ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہوا جائے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، ایسے لگا کہ سامنے سرکار آ گئے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔
قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ صوفیانہ روایات میں پڑوسیوں کا مقام کیا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث شریف ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب مسلمان بھائی کی جب ہم ڈیفینیشن اور آگے تفصیلات میں جائیں گے تو اپنے عزیز و اقارب سے بھی بلکہ بعض اعتبار سے پہلے اس کے ہمسائے آئیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت محفوظ ہو، ہماری جان محفوظ ہو، ہمارا مال محفوظ ہو، تو ہم یہ تحفظ سب سے پہلے اپنے ہمسائے کو دیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، تو یہ ہم ان کو دیں۔ ہمارے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہمیں کوئی اظہار ثانی نہ کرے، ہمارے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہو، ہماری خوشی میں خوش ہونے والا ہو، اور ہر اعتبار سے وہ ہماری دلجوئی کرے، تو ہم یہ سب سے پہلے حق اس کو دیں۔ اب ایسا نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوفیاء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے قلب کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، سرکار فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے ایک کالا نقطہ لگتا ہے، وہ اور کرتا ہے معصیت تو کالا نقطہ بڑھتا جاتا ہے تاکہ سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کے اندر سے وہ نیکی ہدایت کا جو اصل وصف ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے، اور وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم والی کیفیت بن جاتی۔ تو اس لیے طریقۃ تصوف میں اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنے قلب کو پاک کرو۔ جب دل میں حسد آ جاتا ہے تو ہمسائے کے حقوق تو پھر باڑ میں گئے، کون اس کو پوچھے گا، وہ حسد کے اندر جھل بھن جائے گا۔ جب قلب کے اندر غیظ و غضب اور غصہ آ جاتا ہے، جب قلب کے اندر جو ہے وہ حرص طمع اور لالچ آ جاتا ہے، جب قلب کے اندر منافقت آ جاتی ہے، جب قلب کے اندر جو ہے وہ گندی خواہشات آ جاتی ہیں، تکبر اور رونت آ جاتا ہے، تو اب وہ قلب جو ہے اس سے کسی خیر کی توقع نہیں، وہ اب قلب سلیم نہیں رہا، وہ قلب سقیم ہو گیا ہے، وہ قلب غلیظ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو قلب سلیم درکار ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو صوفیانہ روایت یہ کہتی ہے کہ شریعت کے سارے احکامات بجا ہیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کا قلب پاک ہوگا تو مخلوق کے لیے ہمدردی ہوگی۔ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضور فلاں محلے میں بی بی فلاں فوت ہوگی، تو حضور نے پوچھا کیسی تھی وہ؟ انہوں نے کہا حضور تہجد گزار تھی، اکثر روزے رکھتی، بڑی نیک و صالح تھی، لیکن ہمسایوں سے ذرا سلوک اس کا اچھا نہیں تھا، بڑی چڑچڑی تھی اور بہت زیادہ بات کا بد زبانی بھی کرتی تھی۔ تو فرمایا فی النار،
جہنم میں چلی گئی۔ حضور تہجد گزار، 5 وقت کی نمازیں، تسبیح پھیرنے والی، سپارے پڑھنے والی، وہاں جہنم میں گئی۔ پھر کسی نے ذکر کیا حضور ایک اور بی بی بھی فوت ہوئی، فرمایا کیسی دفعات ہیں؟ ویسے وہ نمازیں تو پڑھتی تھی، وہ بہت نیک صالح نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ہمسائے گلی محلے میں بہت اچھا حسن سلوک تھا اس کا، پڑوسیوں کا خیال رکھتی، بچوں سے پیار کرتی، سارے لوگوں سے خوش تھے، ہر ایک کی خوشی غمی میں شامل، تو پھر جنت میں چلی گئی۔ تہجد گزار تو نہیں، ہر وقت تسبیح بھی کہ تو نہیں پڑھتی۔ تو یہ قلب کی پاکیزگی، یہ کردار کی پاکیزگی کے اوپر منتج ہوتی ہے جا کے، جب قلب میں مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں نعم البدل ہیں بہت ساری عبادات کا۔ دیکھو ایک ہے حج جو ہم جا کے کر کے آتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، حج مقبول، کوئی پتہ نہیں قبول ہوا ہے۔ اب ایک وہ حج ہے جو محبت سے ماں باپ کا ہم چہرہ دیکھتے ہیں، محبت کا یہ ذکر ہے، یہ نہیں کہ ویسے تو قہر و غضب سے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا تو انہیں کوئی حج شج کا ثواب نہیں، محبت کی نگاہ سے، ادب کے جذبوں سے، عقیدت کے جذبوں سے، خدمت کے جذبوں سے، اور جیسا کہ قرآن میں ہے کہ عاجز انکساری کے ساتھ ان کے آگے جناح الذل من الرحمہ، جھکے رہو ان کے آگے۔ تو اس نظر سے جب دیکھیں تو یہ بھی فرمایا کہ النظر علی وجہ المومن عبادہ، مومن کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نیکی کے سارے امور تب ہوں گے جب قلب پاک ہوگا۔ قلب کا کیسے پاک ہوتا ہے؟ وہ نیک صحبت سے، نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے درس سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو یک زمانہ صحبت باولیا، بے طرح 7 سالہ اطاعت بے ریا۔ تو صوفیاء جو کہتے ہیں قلب کو پاک کرو، کردار بھی پاک ہو جائے گا۔ بلے نو لوکی متی دین دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، بھائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلو نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈنا لکیراں تو دے دی لکیر کڈ لے۔ تو صوفیاء قلب کو پاک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی معاملات بھی بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بے شک ناظرین، صوفیہ کرام کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے برائے ہر ایک کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور ایسے میں ہمیشہ ان کے ہاں سے ہمسایوں کے لیے بہتر تواضع کی ہی ہدایت ملے گی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے سوال پوچھتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے، نوجوان نسل میں پڑوسیوں کے حقوق بجا لانے کی عادت کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب، آپ سے۔ دیکھیے، موجودہ دور جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کی ساری ترجیحات جو ہیں وہ محض دنیاوی مفادات تک رہ گئی ہیں۔ ایسے میں حقوق کی تلفی اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی معمولی سی بات ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے پھر وہی بات آئے گی کہ ہمیں دینی شعور چاہیے اور ہماری تربیت چاہیے، اور جب تک ہم یہ دینی تعلیم سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے اور اپنی نوجوان نسل کو یہ تعلیمات ان کا ابلاغ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم معاشرے میں بہتری نہیں کر سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر پڑوسیوں کے حوالے سے بھی یہ تعلیمات دی ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو وہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں سکھاتے، انہیں نہیں بتاتے، اور انہیں نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور برائی سے منع نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف فرمایا ان لوگوں کا بھی کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں سے نہیں سیکھتے اور نہ ہی ان سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ فرمایا چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو سکھایا جائے، انہیں نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور دوسرے طبقے کو چاہیے کہ وہ برائی سے بچے، نصیحت حاصل کرے، سیکھے دین کو، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے نتائج کو وہ بھگتیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود پڑوسیوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی محض چند مادی منافعات جو ہیں ان پر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزوں کا بھی تعلق ہے۔
ہم پر جس طرح سے اپنی جان کے حقوق ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، وہیں ہمارے پڑوسیوں کے حوالے سے بھی ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم پر ملکی حوالے سے بھی بہت سارے تقاضے جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، تو ان کی ادائیگی بھی جو ہے کی جائے. بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صرف ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے یا کوئی معاشرتی فریضہ بھی ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ بہتر طریقے سے رہیں؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. علامہ اقبال نے یہ کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے یہی وصیت کی. تو نوجوانوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نوجوان طبقہ اس کے نجتوں کا قبلہ درست نہیں ہوتا، جب تک ہم ان کو جو ہے وقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منظر آسمانوں میں، تو ہماری ساری کاوشیں جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو کے رہ جاتی ہیں. بلکہ علامہ نے تو یہاں تک کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. تو نوجوانوں کے اندر یہ احساسات پیدا کرنا کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں بنیادی رول ہمارے والدین کا ہے. جب ہم ہمسائیگی میں ایک معاشرہ بن کے رہتے ہیں، سرکار نے 40 گھروں کا ذکر کیا دائیں بائیں آگے پیچھے، اگر ہم سرکار کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ہر ایک کے بچوں کا اپنے بچوں کی طرح سمجھیں، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمسائے کا بچہ یا بچی خراب ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے خوشی مناتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ سٹتے ہیں اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں اور اس بات کو انجوائے کرتے ہیں کہ ذرا اور برباد ہو جائے اور نشئی ہو جائے اور جواریہ بن جائے اور غلط، تو پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو ہم جو ہے وہ پہلو تہی کر جاتے ہیں. حالانکہ سرکار نے کہا کہ مسلمان یہ ایک معاشرہ یہ ایسے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو قوت دیتی ہے اور ہر اینٹ کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ہم یعنی جو درد، دیکھو میں اکثر یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے بچوں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو میں اپنے بچوں کو ہر اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے تو نہیں پڑھا سکتا. اگر میں ان بچوں کو اپنا بچہ بیٹی بیٹا سمجھ کے تعلیم دوں گا، تربیت دوں گا، تو میرے بچوں سے بھی کوئی مہربانی کرے گا. الخلق یعل اللہ، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ایز یو سو شیل یو ریپ. تو اس اعتبار سے دوسری جو سبب ہے وہ نصاب تعلیم. اکبر آبادی نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ اطفال سے کیوں کر آئے خو ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا تھا، تعلیم تھی سرکار کی. اور یہ بھی کہا کہ بابو صاحب اس دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. ہمیں اپنے تعلیمی نصاب کے اندر یہ اسلامی اقدار کو پراپر جگہ دینی چاہیے. ہماری تاریخ جو ہے سرکار دو جہاں صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کرام، ان کی تو پوری ہسٹری بھری پڑی ہے. ہم یورپ کو ہر شے جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اپنی تاریخ ریچ ہے اور اس کے اندر اتنی ایگزامپلز ہیں اس قدر سیرت کے اندر ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے. ہم ان کو جو ہے یہ اینیمیشن کے ذریعے ثابت کریں، ہم نصاب کیا اس کو حصہ بنائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں صرف بایو کیمسٹری اور فزکس اور انگلش وغیرہ نہ پڑھیں، وہ قرآن کو بھی پڑھیں، حدیث کو پڑھیں. ہمارے اردو کے نصاب میں لٹریچر کے اندر جو ہے تو پھر ہمارے بچے جو ہیں آئیڈیالائز سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں گے. جب انہیں آئیڈیالائز کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. جی بالکل. ناظرین، ہماری روزمرہ معاملات میں ہمارا سب سے پہلا رابطہ جس شخص سے ہوتا ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے.
ایسے میں ایک مستحکم معاشرے کے وجود کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمسایوں کے حقوق کو اہمیت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے میں لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمسایہ اسلامی روایات میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سکندری کیا ہے خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو قیصری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے